अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे हज़रात व ख़वातीन का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे और आपके नमाज रोज़ों को कबूल फ़रमाए, पूरे रोज़े रखने की अल्लाह ताला ताक़त और तौफ़ीक़ दे, और जो कुछ नमाज़ पढ़ से गिरद ज़िक्र और तिलावत कर सकें अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफ़ीक़ दे। उम्मीद है कि आपका रमज़ान अच्छी तरह से गुज़र रहा होगा। लॉकडाउन में आप भी हैं, मैं भी हूँ, सारी मुल्क के लोग हैं, सारी दुनिया में भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। रमज़ान दुआ का महीना भी है, लिहाजा ख़ुसूसियत के साथ दुआ करना चाहिए। रमज़ान में हमको अल्लाह से नज़दीक होने के लिए, अल्लाह के महबूब बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक दो चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें। अब कभी ऐसा होता कि अगर अल्लाह ने 100 चीज़ें रखी हैं अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने, अल्लाह के महबूब बंदे बनने के लिए, हो सकता है कोई आदमी 100 में से 80, कोई 100 में से 70 और कोई 100 में से 10-15 करे। हर आदमी कोशिश करता है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह के प्यारे बन जाएं, अल्लाह के महबूब बन जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ के मुतल्लिक़ आता है हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, और जो भी अल्लाह के बंदे तुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत भी मेरे दिल में डाल दे। अल्लाह के महबूबों से मैं भी मोहब्बत करूँ। अल्लाह, हमको ऐसा अमल बता कि जिससे हम तेरे नज़दीक हो जाएं, करीब हो जाएं, तेरे महबूब बन जाएं। तो लिहाजा हमने कुछ बातें आपको बताई, नमाज का बताया, रोज़े का बताया कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि हमको अल्लाह से करीब करती हैं। उसी तरह ज़कात है, ज़कात भी हमको अल्लाह से करीब करने वाली चीज़ है। हमारे पास जो कुछ माल दौलत है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। हम कितनी मेहनत करें, कुछ भी करें, अपनी मेहनत से कोई भी कुछ कमा नहीं सकता जब तक कि अल्लाह की मदद ना हो। लिहाजा अल्लाह ही ने सब कुछ दिया है। कारून से लोगों ने ही कहा कि भाई तुझे जो अल्लाह ने दौलत दी है उसमें से तू लोगों पर ख़र्च कर। तो कारून बोला, इन्नमा ऊती तुम अला इल्म व इन्नमा क़ाल इन्नी ऊती तो अला इल्मिन इंदी। मेरे पास जो कुछ माल और दौलत है वो मैंने अपने हुनर से कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, ऐसा बोला। तो अल्लाह ने उसका सारा माल बर्बाद कर दिया। तो लिहाजा अल्लाह हमको माल दे के हमसे ख़ुद कहता है कि तुम मेरे रास्ते में ख़र्च करो। जब हम अल्लाह का हक़ अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत देता है, अल्लाह के हम पसंदीदा बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं और गरीबों के काम आते हैं। कितने गरीब हमारे लिए दुआ करेंगे कि सब ज़कात लेकर हमारे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कोई ज़कात ला के तुमको दे, तुम उनके लिए दुआ करो। फसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। तुम जो ज़कात ला कर देते उनके लिए दुआ करो बरकत की। तुम्हारी दुआ से अल्लाह उनके माल दौलत में बरकत देगा। लिहाजा महबूब बन जाते हैं अगर हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, खैर व बरकत हमारे माल में हो जाती है। अल्लाह ताला इस माल को तबाही और बर्बादी से बचा लेते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि साहब ज़कात का बहुत ख़ास ख्याल करें, और ख़ास कर रमज़ान के महीने में। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ज़कात की भी, सदक़ात व खैरात की भी। लोगों के पास कुछ नहीं है,
سب کچھ ختم ہو گیا، اور دوسری پریشانیاں بھی بہت ہیں لوگوں کو۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہیں، کارخانے بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، پائی کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ بھی دینا چاہیے، صدقات و خیرات بھی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف میں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں زبردست ہیں اور اللہ کے سارے کام حکمت والے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اور اللہ کو تم قرض دو۔ اللہ خود ہم کو دے کے ہم سے کہتا ہے تم قرض دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تم سے کہتا ہے تم قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم قرض دیے وہ پورا ہم کو ملے، اور اللہ تو اور بھی زیادہ دے گا، اس لیے اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے قرض دے دو پھر مانگنا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا قرض حسنہ دو تاکہ ہم قیامت میں تمہارے خرچ کا پورا بدلہ دیں اور بے حساب زیادہ بھی دیں، ایسے کہا۔ اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کا تم کو بہترین بدلہ دے گا۔ تجدوا عند اللہ وخیرا وأعظم اجرا، جو کچھ دنیا میں خرچ کرتے ہو نا اس کا اور زیادہ تم کو ملے گا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں دینا ہے نا خوب دیتے، جو کچھ دینا ہے دیتے، لیکن بڑا ان کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ ہم کو تو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دینے کا دیے، نیت خالص تھی کیا، ٹھیک طرح سے دیے کیا، جتنا دینا اتنا دیے کیا، یہ سب سوچ کر ڈرتے، پتہ نہیں ہماری زکوٰۃ قبول ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں اس کے اندر کیا نقص ہو گیا، کیا کمی ہو گئی، اخلاص نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ بھی نہیں قبول کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نیک بندے دے کر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اب دنیا میں تو ایسا ہے کہ اللہ کے یہ بندے جو ڈرتے نہیں اللہ سے، بغیر دیے بھی ڈرتے نہیں۔ اللہ کے نیک بندے دے کر ڈرتے، اللہ کے برے بندے نہیں دے کر بھی نہیں ڈرتے، لہٰذا ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر کیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایک ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایسے اللہ نے بہت ساری جگہوں میں ذکر کیا ہے۔ اگر نماز قائم کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 100 جگہ کہا ہے قرآن میں، تو زکوٰۃ بھی 70-80 جگہ اس کے ساتھ ملا کر بولا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں جوڑے ہیں، نماز کے بغیر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے بغیر نماز نہیں،
اس لیے ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور بھی زیادہ بڑھوتری کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا لیے وعدہ ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا، اچھے سے اچھا مال دینا، برا مال نہیں دینا، خراب مال نہیں دینا۔ جیسے کسی کے پاس کٹی پھٹی نوٹ رہتی ہے، جمعے کے دن مسجد میں چندہ وصول کرتے نا، تو اس میں کھٹی پھٹی نوٹیں بھی بہت آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو دینا ہے تم اچھا نہیں دیے، خراب دیے، اور اللہ تعالیٰ خراب مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے، پاک صاف کو ہی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کہ اس طرح چندہ وندہ دیتے ہیں، کھٹے پٹے نوٹ یا ایک کوئی دوسری چیز، یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جمعے میں دیتے ہیں، جان بوجھ کر دیتے ہیں، نہیں ان کے پاس وہی ہے تو دیتے ہیں، اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دیکھو تم اللہ کے راستے میں پسندیدہ مال خرچ کرو گے تو تم کو پسندیدہ جنت ملے گی۔ تمہارے جو مال پسند ہے تم کو، ان میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرو۔ ایک آدمی کو 10 چیزیں پسند ہیں، 10 چیزیں میں 2 چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ 4 چیزیں پسند نہیں ہیں، چاروں بھی اٹھا کر دے تو فائدہ کیا۔ اب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر، تم کو جنت نہیں مل سکتی حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تمہارے پسندیدہ مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے مدینہ میں بڑے مالداروں میں سے ایک مالدار تھے، ان کے پاس بہت سارے باغات تھے۔ ایک باغ کا نام تھا بیروحا، یہ مسجد نبوی کے سامنے کے حصے میں پڑتا تھا، بہت ہرا بھرا باغ، اور اس کے اندر کنواں تھا تو اس کا پانی بھی بڑا میٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں جا کر کبھی کبھی بیٹھتے پانی پیتے تھے۔ سب سے پیارا باغ ان کا یہی تھا۔ آگے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول، اللہ کہتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کو جو چیز پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے رسول میرے پاس کئی باغ ہیں لیکن سب سے اچھا پیارا باغ مجھے بیروحا ہے۔ میں نے نیت کر لی کہ میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دوں، لہٰذا اللہ کے رسول یہ میں نے آپ کو دے دیا، آپ جس کو چاہے یہ باغ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بخ بخ مال رابح، بہت خوب جی، بہت خوب، بڑا بہترین صدقہ تم نے کیا، لیکن میں تم کو نصیحت کرتا ہوں تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا، اس میں حسان ابن ثابت بھی تھے، ان سب کو تقسیم کر دیا۔ دیکھیے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں اور اچھا دیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گیہوں کا یہ دانہ اگا، اس کا پودا تیار ہوا اور اس میں 7 بالیں، 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں،
تو ایک دانے سے کتنا ثواب ملا؟ 700 دانے کا ثواب ملا۔ اتنا ہی کیا، اس سے بھی اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے بخیلی کنجوسی سے اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ جو آدمی کے فخر کرنے والا ہے، بخیل ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس کو نہیں چاہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بخیل نہیں ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی اللہ کے راستے میں اچھا دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ صدقہ دینے کی دو صورت ہے، ایک تو سب کو بتا کر دینا، سب دیے، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی دیکھتے ہی رہتا، کوئی دے تو میں بھی دوں گا، کوئی دے تو میں بھی دوں گا۔ ایسی صورت میں بتا کر دینا۔ ہنڈی میں ڈالنا ہے 100 روپے، اب آپ ڈالنے سے دوسروں کو بھی ہمت ہوگی، ہمیں بھی 100 ڈالیں گے، 50 ڈالیں گے، 260 ڈالیں۔ آپ کے بتانے سے فائدہ ہوا۔ آپ کی نیت دکھاوا نہیں ہے، آپ کی نیت دوسروں کو ابھارنا ہے۔ اور اگر تم چھپ کر دیتے ہو صدقہ، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، شیطان روکتا ہے، ارے تم خرچ کرو گے تو تمہارے بیوی بچے کا کیا ہوگا، تمہارا گھر کیسے بنے گا، اور تمہاری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، اور تمہارے بیپار میں کیسا انویسٹ کریں گے۔ ایسا شیطان سب بول بول کے ٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہتا ہے دو اور میں تم کو زیادہ دوں گا۔ یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا صدقہ خیرات کرنے والے اللہ کو بہت پسند، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ سب اللہ کے راستے میں اس کا خیال کریں، خرچ کریں۔ زکوٰۃ کن کو دینا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ نے بتا دیا ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن جو لوگ کہ اس کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی زکوٰۃ لیتے ہیں تو ان کے مال کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ زکوٰۃ نکالتے، اچھے خاصے حیثیت والے ہوتے، مالدار بھی ہوتے، وہ بھی آ کے زکوٰۃ مانگتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ان کے پاس کچھ کپڑے بھی رہتے رمضان میں پہننے کے، دوسرے 11 مہینے اچھے کپڑے پہنیں گے، رمضان کے مہینے میں ذرا پرانے کپڑے پہن کر لوگوں کے پاس، مالداروں کے پاس جا کے سلام کریں گے تاکہ ان کو صدقہ زکوٰۃ مل جائے۔ جو آدمی کے بغیر حق کے مستحق نہیں زکوٰۃ لیتا ہے تو ایسے آدمی کے مال میں اللہ تعالیٰ کبھی برکت نہیں دے گا، بلکہ اس کی برکت کو ختم بھی کر دے گا۔ میں ایک مرتبہ گیا تھا گجرات، سورت کے کپڑے کے مارکیٹ میں آگ لگی تھی۔ میرے جانے سے پہلے کا قصہ ہے، لیکن اس کے چند دن کے بعد ہی میں گیا تھا۔ اب جب کہیں نقصان ہوتا ہے تو فوراً 4-6 آدمی تیار ہو کے پورے دکان والوں سے پوچھتے تمہارا کیا کیا جلا، کتنا نقصان ہوا۔ لوگ اس کو غنیمت جانتے، یہی لوٹ کا زمانہ ہے، لوٹ لینا چاہیے۔ 100 روپے کا نقصان ہو تو 300 روپے کا نقصان لکھتے، اتنا ہوا، اتنا کپڑا جل گیا، اتنا دکان جل گئی، فلاں جل گیا۔ ان کو معلوم ہے کہ 300 لکھیں گے تو 150 تو ملے گا، تو اس طرح 100 روپیہ گیا، 150 ملا۔ ویسے ہی سب دکان والوں سے پوچھتے ایک صاحب کے پاس آ کر بولے بھئی آپ کا کتنا نقصان ہوا؟ انہوں نے کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔
کہا رے تمہاری دکان جل کر ہے، تم کہتے ہو کچھ بھی نقصان نہیں؟ کہا نہیں بھائی میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، نہیں بتاؤ بتاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا لکھ لو 10 روپیہ۔ کہا کہ صاحب یہ موقع ہے حکومت سے پیسہ لینے کا، تم ایسے کرتے ہو؟ کہا ہاں بھائی 10 روپیہ لکھ لو، نہیں تو 8 روپیہ لکھو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ صاحب میرا ایک رومال تھوڑا جلا، میرے دکان کے پاس آ کے آگ بجھ گئی، اس کا کارن یہ ہے، سبب یہ ہے میں ہر سال پوری زکوٰۃ دیتا، زکوٰۃ میں کبھی کمی نہیں کیا اور زکوٰۃ چھپا کر نہیں رکھا، اس لیے اللہ نے میرے مال کو بچایا، میری دکان کو بچایا، میرے کاروبار کو بچایا۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بول کر میں اپنی دکان کا نقصان کروں، بیپار کا نقصان کروں؟ ایسا ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات بھی کریں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ مالدار مسلمانوں سے لی جائے گی اور غریب مسلمانوں کو دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، صدقہ خیرات دے سکتے، دوسری جو بھی چیزیں آپ دے سکتے، زکوٰۃ نہیں، وہ صرف مسلمانوں کو دینا چاہیے۔ تو لہٰذا صدقہ خیرات بھی کیجئے اور جو ہے زکوٰۃ بھی دیجئے تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت فائدے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے بڑی سخت سزا ان کے لیے ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بخیل اور فخر کرنے والے سے اللہ ناراض ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، زکوٰۃ ادا کیجیے اور اسی طرح صدقہ خیرات کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ خیرات کو اپنے ہاتھ میں لے کر پالتا ہے، جیسے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتے پالتے بڑا گھوڑا بنا دیتا ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پال پال کے پہاڑ جیسا بنا دیتا۔ قیامت میں جب اللہ کے پاس ثواب لینے جائیں گے، اتنا بڑا پہاڑ، معلوم ہوا کہ وہ جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیے تھے خلوص سے دل کے ساتھ، اللہ نے اس میں اتنی خیر و برکت رکھی، آج وہ 1 روپیہ ایک پہاڑ برابر بن گیا نیکی اور ثواب میں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی حدیثیں آئی ہیں صدقہ خیرات کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابھارا صدقہ خیرات کرنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات بہت کرتے تھے، ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اور بھی زیادہ۔ گھر میں کیا ہے سب اٹھا کے دے دیتے، کوئی بھی غریب آتا، محتاج آتا، ضرورت مند آتا تو گھر میں پوچھواتے کیا ہے کتنا ہے، جیسے کوئی ہے کہ 2 کلو کھجورے کا لاؤ، اٹھا کے دے دیتے۔ اللہ کے رسول کو اللہ پر اتنا بھروسہ، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اصل میں ان کو اللہ پر اتنا بھروسہ رہتا ہے، ہم 1 دیں گے تو 1,00,000 دے گا، وہ 1000 دے گا، ان کا ایمان اتنا پختہ رہتا ہے اللہ کے وعدے پر۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدلہ تم کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ وما آتیتم من زکاۃ لیربو عند اللہ فهو یربو عند اللہ، تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہو نا، وہ اللہ کے ہاں بڑھتے رہتا ہے، لیکن تم نے اگر سود کو دیا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں بلکہ ختم ہو جاتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات و خیرات کو بہت بڑا کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے۔
اسی لیے صحابہ ہو کہ کوئی بھی ہو خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ضرورت مند ہو کر بھی صحابہ مہمانوں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، اللہ کے رسول نے ان کو ایسے اخلاق سکھائے تھے۔ آج کے مسلمان ایسے ہیں، دوسروں کو بھوکا رکھ کے کھا لیتے ہیں۔ صحابہ خود بھوکے رکھ کے دوسروں کو کھلاتے تھے، لیکن آج ایسا ہے ہم دوسروں کو بھوکا رکھ کے دوسروں کا کھا لیتے ہیں۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے اللہ ہم پر رحم فرمائے گا؟ کہاں اللہ تعالی ہماری اس بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ حرام مال لینے والے کے زندگی میں کوئی برکت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا سب ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیے، اللہ تعالی دینے والا ہے، اور 1 کا 10 دے گا، 10 کا 700 دے گا، 700 کا 7000 دے گا۔ اللہ کے ہاں خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ خرچ کیجئے، اور دیتے وقت اس نیت کے ساتھ دیجئے، اللہ ہمارے صدقے کو قبول کر، اللہ ہماری زکوٰۃ کو قبول کر، اللہ یہ نیت کر کے دعا پڑھ کے غریبوں کو دیجئے۔ اور غریبوں کو بھی چاہیے جب صدقہ خیرات ملے آپ کو تو دینے والوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے مال میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے گھر بار میں برکت دے، ان کو بھی دعا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور غریبوں کا خیال کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے نیک لوگوں میں بنا دے تاکہ ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے، محبوب بندوں میں سے ہو جائیں۔ کچھ سوالات ہیں، اس کے متعلق بعض سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ کل آپ نے فرمایا تھا کہ گائے اور بھینس کا دودھ پینے سے بچے جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں، اگر ماں کو ضرورت کے مطابق دودھ نہ آئے تو کیا کریں؟ اسلام کی روشنی میں بتائیں۔ اچھا میں نے یہ کہا کہ ان کے سب مورٹ ہو جاتے، اخلاق سب بگڑ جاتے۔ ماں کو اگر دودھ کم ہے تو بسم اللہ بول کر پلائے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا دودھ میں۔ پھر ماں کو چاہیے کہ جو چیزیں دودھ بڑھانے والی وہ کھائے، اس کی وجہ سے اس کا دودھ بڑھے گا۔ ایسی ہزاروں میں کوئی عورت ہوتی ہے جس کو دودھ ہی نہیں آتا بچہ ہونے کے بعد، یا آتا ہے تو یہ 1-2 قطرہ آتا ہے، ایسے ہزاروں میں کوئی ہوں گے۔ لیکن اگر ماں کو دودھ کم ہے، وہ سب چیزیں کھائے پیے جس کی وجہ سے دودھ بڑھتا ہے، ایسی بہت ساری غذائیں ہیں ان کے کھانے پینے سے دودھ بڑھتا ہے۔ جیسے مثال کے لیے کہیں میتھی ہے، خشخاش ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ایک لمٹ میں استعمال کرنے سے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ماں کا دودھ نہیں ہے تو یقیناً پلائیں گے، دودھ پلائیں گے۔ ایک کام یہ کر سکتے آپ، وہ یہ ہے کہ ماں کا دودھ ناکافی ہے، لیکن محلے میں، گلی میں، اور صاحب آپ کے گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، وہ سمجھے کہ نان مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، ان کے گھر میں بھی بچہ ہے، دودھ زیادہ ہے، آپ ان سے دودھ پلا سکتے ہیں اپنے بچے کو، ان کو مہینے کی مزدوری دے دیں گے یا روز روز دے دیں گے۔ ڈبے کا دودھ لینے کے بجائے یا جانور کا دودھ لینے کے بجائے اس خادمہ، کام کرنے والی کا دودھ پلائیں گے بچے کو، اور اس کو دے دیں گے روزانہ 20 روپیہ، 25 روپیہ، 100 روپیہ۔ اللہ کے رسول بھی ایسے ہی پئے نا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن اپنی ماں کا دودھ پیے، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیے۔ وہ مسلمان نہیں تھی نا، اللہ کے رسول نبی اس وقت نہیں نہ تھے، بچے نا پیدا ہوئے تھے۔ تو ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ دوسروں کا دودھ آپ پلا سکتے۔ ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھے اس طرح بہت سارے بچے دودھ پیتے تھے۔ گھر میں جو کام کرنے والی ہوتی، اگر اس کے پاس دودھ زیادہ ہوتا وہ بولتی بھی اس طرح میرا بچہ پی کے سیر ہو جاتا ہے، میرے پاس دودھ زیادہ ہے، تو بچوں کو پلاتے تھے اور اس کو کچھ دے دیتے تھے۔ یہ بھی آپ کر سکتے نا، لہٰذا اس کا بھی آپ خیال کیجئے۔ روزے کی حالت میں حجامہ کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا حجامہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے آدمی کرا رہے تھے۔ حجامہ کا مطلب ہے کپنگ، یعنی کہ زخم کر کے وہاں سے خون چوس کے نکالتے۔ آج کل تو چائنا کے کپ آ گئے، وہ خود خون نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں سینگ ہی ہوتی تھی، ایک طرح کا پائپ سمجھے، سینگ ہوتی نا، اس میں ایک طرف سوراخ کر دیتے اور اسے چوستے زور سے، خوب اچھی طرح دبا کے، تو خون بھر جاتا۔ یہ چوسنے والے کے حلق میں بھی خون چلے جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والا کا بھی روزہ چلا گیا، حجامہ کرانے والا کا بھی روزہ چلا گیا۔ زیادہ خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، تھوڑا خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دانت میں بہت زیادہ تکلیف ہے، دانت نکالتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شرط یہ ہے کہ حلق کے اندر نہ جائے، ایسا شریعت کے اندر معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرا لمبا سوال ہے یہ، اس کے متعلق اتنا کرنا کافی ہے، اگر ضرورت ہو تو حجامہ کریں۔ ویسے رمضان میں عام طور پر حجامہ نہیں کرتے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں بہت درد تھا، آپ نے سر میں حجامہ کرایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں حجامہ کیا، اس لیے کہ آپ کو درد شقیقہ تھا، جس کو مائیگرین کہتے ہیں۔ مائیگرین کا بہترین علاج کیا ہے؟ سر میں حجامہ کرنا۔ سر میں بھی حجامہ کرتے، ہاں ٹھیک کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے مائیگرین ختم ہو جاتا۔ بہت ساری چیزیں مائیگرین کے لیے، اس میں ایک چیز حجامہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے کیجئے۔ شوہر بیوی فرض نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں کیا؟ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یہ تراویح ہو، فرض ہو، صف کیسے باندھیں؟ سامنے شوہر پیچھے بیوی، سامنے بیٹا پیچھے ماں، سامنے بھائی پیچھے بہن، ایسا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مرد لوگ، عورتیں سب ہیں گھر میں، تو پہلے امام صاحب کھڑے ہوں گے، دوسری صف میں مرد بھی بچے کھڑے ہوں گے، تیسری صف میں عورتیں بھی بچیاں کھڑی ہوں گی۔ صرف دو ہیں نا، شوہر سامنے بیوی پیچھے، ایسے صف ہو جائیں گے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، مسواک استعمال کرنا زیادہ اچھا ہے، اور خاص کر مسواک نیم کی، اور اس زمانے میں کرونا وائرس کو مارنے والے بھی ہے نیم، اس لیے نیم کی مسواک کرنا اچھا ہے۔ پیسٹ بھی کر سکتے، لیکن اس کا پیسٹ اندر نہیں جانا چاہیے، اگر ذرا احتیاط نہیں کرے اندر چلے جاتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بغیر اندر گئے آپ استعمال کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ۔ وقت ناک سے منہ میں آتا ہے اور اس کا مزہ آتا ہے، یعنی پیسٹ کرنے کی صورت میں نہیں، نسل ڈراپ لیتے ہیں، تو کیا نسل ڈراپ لینا جائز ہے ناک میں؟ نہیں، روزے کی حالت میں نسل ڈراپ نہیں لینا چاہیے۔ البتہ انہیلر لے سکتے، انہیلر آپ لے سکتے جو آستما کے پیشنٹ ہیں، نسل ڈراپ نہیں، اس لیے کہ ناک میں ڈالنے سے دوا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کرتے وقت ناک میں اندر تک پانی چڑھاؤ، روزہ رہے تو نہیں کرنا، ایسا بولے اللہ کے رسول، اس لیے فرمانا چاہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں کیا کوئی فرق ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ویسے تم بھی پڑھو۔ اکثر علماء کرتے نہیں، فرق ہے۔ کہاں فرق ہے؟ کہتے رفع الیدین، عورت اوپر تک ہاتھ نہیں اٹھانا، تھوڑا اٹھانا۔ اچھا، اور کیا کرنا ہے؟ مرد لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے، عورت سینے کے اوپر ہاتھ باندھے گی، یہ ایک فرق ہوا۔ تیسرا بتایا کہ عورت سجدہ کرے سکڑ کر، چھوٹا سجدہ کرے گی۔ یہ 3 فرق بتاتے، حالانکہ حدیث میں اس کی تفصیل نہیں آئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت آتی ہے، آپ نے ایک عورت کو دیکھا وہ مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بہن ایسا نہیں سجدہ کرتے عورتیں، سکڑ کر سجدہ کرنا چاہیے، پورا چھپ جانا چاہیے ایسا۔ لیکن ایک حدیث ضعیف ہے، اس لیے کچھ علماء اہل حدیث یہ کہتے ہیں عورت کے اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا پیچھے نماز پڑھے تو مرد ہے تو سبحان اللہ کہیں گے امام اگر غلطی کرے تو، عورت ہاتھ اشارہ کرے گی، ہاتھ ہتھیلی پر مارے گی تاکہ امام صاحب کو معلوم ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک فرق ہے، اس کا سمجھیں۔ میں قرآن کے ساتھ موبائل میں تفسیر سنتا ہوں، میں قرآن تفسیر کے ساتھ موبائل میں سنتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن نماز پڑھنا جائز نہیں اسے۔ موبائل کے قرآت سن کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو جائز نہیں۔ آپ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں تو جائز ہے، سن سکتے ہیں موبائل میں، تفسیر بھی قرآن بھی دونوں سنتے ہیں۔ بہت ساری تفسیریں آج کل اس طرح کر دیے ہیں، آڈیو میں کر دیے ہیں، وہ تفسیر ہوتی رہتی ہے، وہ اچھا ہے۔ بہت سارے لوگ کار چلاتے وقت بھی سنتے جاتے ہیں، اور اسی طرح جب بھی ان کو فرصت ملتی ہے وہ آن کر کے سنتے رہتے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں اور تفسیر بھی سنتے رہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا معراج میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ کو دل سے دیکھا، آنکھ سے نہیں دیکھا، دل سے دیکھا۔ ایسے وہ کہتے ہیں دل سے کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایسا یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے، ایسا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، ایسا۔ عبداللہ بن عباس کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی ربی ارینی انظر الیک، اللہ مجھے ایک جلوہ بتانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تم مجھے۔ اچھا تم پہاڑ کو دیکھو، میں اپنی کرن گراتا ہوں۔ جب وہ گرے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، وہ پہاڑ ایک کرن اللہ کی نکلی، کتنے ہزار کرنیں ہیں اس اللہ کے نور کی، اللہ کو معلوم۔ وہ پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اس دنیا میں نہ دیکھے گا، البتہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے، جو بھی مسلمان ہیں جنتی ہیں وہ دیکھیں گے اللہ کو۔ اس لیے اس سے پہلے اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ عرصے سے پہلے 4 رکعت سنت ہے یا نہیں؟ عصر سے پہلے سنت نہیں ہے، 2 رکعت بھی نہیں، 4 رکعت بھی نہیں۔ نفل نماز آپ پڑھ سکتے، 2 رکعت نہیں تو 4 رکعت پڑھ سکتے، نفل ہے وہ، سنت نہیں ہے۔ سنت کا مطلب یہ کہ ہمیشہ پڑھتے رہتے، جب بستی میں رہتے، سفر میں جاتے تو سنت نہیں پڑھتے سوائے فجر کی سنت کے۔ بستی میں رہتے وقت ہمیشہ جو پڑھتے وہ سنت موقدہ سنت، یا کہ بستی میں رہ کر کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے، سفر میں پڑھتے، اس کو بولتے نفل۔ تو عصر سے پہلے نفل ہے، سنت نہیں ہے۔
اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کیا نماز شرٹ اور پینٹ فولڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا کرتا بھی سجدہ کرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ کوئی اپنے سمیٹ لیتا ہے کپڑے، یہ کپڑا بھی نہیں گرتا زمین میں، وہ کپڑا سجدہ نہیں کرتا۔ لہٰذا جتنے لوگ ان شرٹ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسجد کو آتے ہی وہ آؤٹ شرٹ کر دیں، ان شرٹ نکال دیں اور اس کے بعد نماز شروع کریں۔ پینٹ یہ سمجھیے کہ صاحب کچھ علماء نجدی علماء ہیں، اور اسی طرح ہمارے بلال فلپس بھی ہیں آج کل کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پینٹ پہننے سے نماز نہیں ہوتی، پینٹ پہن کے جو نماز پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پینٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ٹائٹ پینٹ رہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں ایسے پینٹ میں نماز ہوتی نہیں، اور دوسرا لوز پینٹ، اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ لمبا کرتا پہنیں تاکہ گھٹنا تک آ جائے، اور ان کا وہ سب ٹائٹ پینٹ کی وجہ سے ان کے بٹکس وغیرہ نامعلوم ہو۔ ہم نے ان کو دیکھا ملیشیا والوں کو جو حج کو آتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں پینٹ پہن کے رہتے ہیں، سارے ملیشیا کے لوگ سلاک شرٹ اور پینٹ پہن کے آتے ہیں، جیب میں ایک رومال رکھتے ہو، جب نماز پڑھنا ہو وہ رومال رکھ کے گھٹنے تک باندھ لیتے، یعنی چھوٹی لنگی کی طرح، پینٹ کے اوپر لنگی، ایسا باندھ کے نماز پڑھتے۔ ہمارے بھی ایک بھائی ہیں ہم سے چھوٹے عمر میں، وہ توپ رکھتے جیب میں، پورا گھڑی کر کے بڑی جیب ہے اس میں رکھتے، پینٹ پہنتے وہ، اس لیے کہ وہ ان کے پاس بڑی کمپنی ہے، اس کے وہ ڈائریکٹر ہیں سمجھیے، تو پینٹ میں رہتے ہیں، شرٹ میں رہتے ہیں، جب بھی نماز آتی ہے جیب سے وہ توپ نکال کے پہن کے نماز پڑھتے۔ تو لہٰذا پینٹ اگر آپ پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو بہتر ہے آپ کا کرتا لمبا ہونا چاہیے، اور شرٹ سے ان شرٹ نہیں کرنا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ اس کا ہم خیال کریں تو انشاءاللہ ہماری نماز قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خیر و خوبی کے ساتھ رمضان گزارے، شب قدر آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو اس لاک ڈاؤن سے نجات دیں تاکہ ہم لوگ مسجد میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اعتکاف کو بھی مسجد میں بیٹھ سکیں۔ اللہ آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔